अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। आज सुप्रीम कोर्ट के महाज पे बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग अलग तहरीरी हुक्मनामे जारी किए हैं उस समाअत के हवाले से जो जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ दायर एक दरख्वास्त पर की गई थी टॉप सिटी के मालिक मोइज़ अहमद खान की तरफ से, और फिर एक खातून की तरफ से भी एक शिकायत सामने आई थी। और डायरेक्टर जनरल ह्यूमन राइट्स जो सुप्रीम कोर्ट का एक सेल है, उनके बयान की बुनियाद पे कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने टॉप सिटी का एक मामला चैम्बर में ही निपटा दिया था, तो उस हवाले से भी एक अलग से तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया। ये दोनों बड़े अहम हैं क्योंकि इन दो हुक्मनामों में दो बड़ी शख्सियात जो है उनके लिए आगे चलकर कुछ कानूनी पेचीदगियाँ या मुश्किलात भी हो सकती हैं, और वो हैं ISI के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार। इसके अलावा एक डेवलपमेंट ये हुई है कि पेमरा के साबिक चेयरमैन अबसार आलिम ने आज एक तहरीरी CMA दायर की है, एक दरख्वास्त दायर की है, और इस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी बरतरफी की थी, उस बरतरफी के ख़िलाफ़ पहले भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, मगर उसको तकनीकी बुनियादों पे जो है वो खारिज किया गया था। और गुज़श्ता समाअत पे फैज़ाबाद धरना केस की समाअत में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ने ये रिमार्क ज़रूर दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे बहुत सी दूसरी अपीलों को भी समाअत के लिए वसूल कर लेती है, चाहे ताख़ीर से क्यों ना हो, तकनीकी मामलात क्यों ना हो, तो आप भी दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। मगर आज की दरख्वास्त में साबिक चेयरमैन पेमरा अबसार आलिम ने अपने लाहौर हाई कोर्ट के जो तरफ से उनकी बतौर चेयरमैन पेमरा बरतरफी के अहकाम थे उनको बराह रास्त चैलेंज नहीं किया, और कहा कि वो उस फैसले को तस्लीम करते हैं और वो इसमें भी दिलचस्पी नहीं रहते कि 2 साल जो उन्होंने काम किया उनकी तनख्वाह भी उनको मिल जाए, जो बाकी 2 साल का अरसा था उस अरसे की, तो वो उसमें भी दिलचस्पी नहीं रखते। मगर बहरहाल उन्होंने कुछ नए सवाल उठाए हैं और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से कुछ नए इंकशाफात भी किए हैं कि किन हालात में वो फैसला किया गया था। इसके अलावा एक अहम बात यह है कि चेयरमैन पेमरा सलीम बेग से जो फैज़ाबाद धरना केस में सवाल जवाब हुए थे, तो उन सवाल जवाब की रोशनी में कुछ रिमार्क्स तहरीरी हुक्मनामे का भी हिस्सा बने थे, और कहा गया था कि सलीम बेग ने मालूमात सुप्रीम कोर्ट से छुपाई हैं और सुप्रीम कोर्ट को जो है वो मिसलीड किया है, और उनसे बार बार जब ये पूछा जा रहा था कि ये नज़रसानी दरख्वास्त किसके कहने पे दायर की गई, किस अथॉरिटी के तहत, तो उसका वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो उस हवाले से भी जो है पेमरा चेयरमैन की एक तैनाती के हवाले से कुछ सवाल जवाब हुए थे, तो उस हवाले से भी आज MJ TV आपको बड़ी अहम खबर दे रहे हैं कि ये सारा तैनाती हुई क्या थी चेयरमैन पेमरा की। तो पहले हम चलते हैं चेयरमैन पेमरा की तैनाती के हवाले से ही बात कर लेते हैं। कल फैज़ाबाद धरना केस भी लगा हुआ है, तो उसी तनाजुर में जो है चेयरमैन पेमरा की तैनाती का पस मंज़र बयान करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने इस हवाले से कुछ बातें भी की थी। तो चेयरमैन पेमरा की तैनाती जो थी, एक सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक केस डिसाइड किया था मीडिया कमीशन, जिसमें हामिद मीर और अबसार आलम दरख्वास्त गुजार थे, जिसमें पेमरा के किरदार के हवाले से भी बड़ी अहम फैसले किए गए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया कमीशन जो कि जावेद जब्बार की सरबराही में कायम किया गया था, उसकी सिफारशात के हवाले से समाअत करते हुए ये करार दिया था कि जो पेमरा का चेयरमैन है उसकी तैनाती ओपन मेरिट पे होनी चाहिए। और उसी हवाले से फिर चीफ जस्टिस साकिब निसार जो थे उस वक्त, उन्होंने जून 2018 में एक सर्च कमेटी बना दी, जिसकी सरबराही सरताजुद्दीन कर रहे थे, आरिफ निज़ामी, हमीद हारून, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के चेयरमैन थे, और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन अहमद नवाज सखेरा थे। तो इन पर मुश्तमिल एक सर्च कमेटी बना दी। अब इसमें जो 3 लोग हैं वो बराह रास्त ब्रॉडकास्टर से, जिनको चेयरमैन पेमरा ने रेगुलेट करना होता है, तो उन्होंने 60 उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए। सलीम बेग साहब जो थे वो प्रेस इंफॉर्मेशन अफसर थे उनकी रिटायरमेंट में 2 साल रहते थे। कवायद के मुताबिक वो थ्रू प्रॉपर चैनल किसी ऐसी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते थे, उन्होंने दरख्वास्त नहीं दी। इसी बुनियाद पे सर्च कमेटी में मौजूद सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ने कहा
کہ ہمیں ان کی درخواست جو ہے ہم نے مسترد کر دیا کیونکہ وہ سیکٹری انفارمیشن یعنی میرے ذریعے نہیں آئے تھے۔ اس کے باوجود بھی قواعد کے مطابق جو محکمے کی سیکٹری ہوتا ہے یعنی سیکٹری انفارمیشن، اس کا NOC ضروری تھا۔ اور دوسری قابلیت سلیم بیگ صاحب کی یہ تھی کہ وہ MA پولیٹیکل سائنس تھے، جبکہ جو اشتہار دیا گیا تھا پیمرا چیئرمین کے عہدے کے لیے اس میں پولیٹیکل سائنس کا ذکر نہیں تھا۔ اشتہار میں ماسٹرز ڈگری اکنامکس، ماس کمیونیکیشن، بزنس ایڈمنسٹریشن، لا اور فائنانس کا ذکر تھا۔ پھر جو سیکٹری تھے سرچ کمیٹی کے انفارمیشن جو سیکٹری تھے، انہوں نے کہا کہ میری طرف سے تو یہ امیدوار مسترد ہے۔ اور پھر اسی دوران سرچ کمیٹی کے اجلاس کے دوران سیکٹری انفارمیشن ایکس پاکستان لیو پہ چلے گئے، تو ان کی غیر حاضری میں ایڈیشنل سیکٹری شفقت جلیل صاحب آگے اور بطور قائم مقام سیکٹری بطور رکن سرچ کمیٹی شفقت جلیل صاحب نے ایک دم پیترا بدلا اور سلیم بیگ صاحب کی حمایت کر دی۔ اور واپس آنے کے بعد سیکٹری انفارمیشن سکھیرا نے اپنی رپورٹ بھی جمع کرائی اور چیف جسٹس حاکم نثار کے سامنے کہا کہ یہ جو ٹاپ پہ آیا ہے بندہ سلیم بیگ صاحب، جس کو سرچ کمیٹی نے ٹاپ پہ رکھا ہے، وہ مسترد شدہ امیدوار ہے۔ اس پہ اٹارنی جنرل اس وقت جو تھے بیرسٹر خالد جاوید، انہوں نے بھی شدید مخالفت کی سلیم بیگ کی اور کہا کہ وہ نااہل ہیں۔ تاہم حاکم نثار صاحب نے اپنے 27 جون 2018 کے حکم میں نہ تو اٹارنی جنرل کی مخالفت کا ذکر کیا سلیم بیگ کی اور نہ ہی انفارمیشن سیکٹری کی رپورٹ کا ذکر کیا، اور حکم دے دیا کہ 2 دن میں سلیم بیگ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے۔ یہ حاکم نثار صاحب کا ایک حکم ہے، تحریری حکم ہے 27 جون 2018 کا۔ پھر 28 جون کو منسٹری آف انفارمیشن نے سپریم کورٹ کے حکم پہ محمد سلیم کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اور چیئرمین پیمرا جو ہے وہ سلیم بیگ صاحب مقرر ہو گئے۔ انہوں نے جوائننگ بھی دے دی، مگر اسی دوران سلیم بیگ صاحب کا استعفیٰ ابھی منظور نہیں ہوا تھا PIO کی پوزیشن سے، اور حالانکہ ان کی تعیناتی کے نوٹیفیکیشن میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ سبجیکٹ ٹو ایکسیپٹنس آف ریزگنیشن، تو وہ آج تک کہتے ہیں وہ عمل پورا نہیں ہوا اور یہ تعیناتی تو کیا بعد میں ایکسٹینشن بھی اب لے کے بیٹھے ہیں۔ پھر 28 جون 2022 کو ان کی 4 سال کی مدت پوری ہوگی سلیم بیگ صاحب کی 2022 میں، اور 45 دن تک سلیم بیگ صاحب نے کچھ نہیں کیا، وہ فارغ ہو گئے تھے۔ اور پھر 12 اگست 2022 کو ان کو مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات و نشریات تھی، نون لیگ کی حکومت تھی، ان کو ری اپوائنٹ کر دیا گیا 3 سال اور 4 مہینے کے لیے، جب اور ٹل ایج آف 65 ایئر یعنی 65 سال تک کی عمر کے لیے۔ اور یہاں پہ 30 ستمبر جو ہے 25 تک ان کی مدت مقرر کی گئی، یعنی کہ 3 سال 4 مہینے۔ سپریم کورٹ کے حکم میں یہ کہا گیا تھا 2015 کے حکم میں، میڈیا کمیشن کے حکم میں، کہ چیئرمین کی تقرری اوپن میرٹ پہ ہوگی، ایکسٹینشن نہیں ہوگی، لیکن ری اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی، لیکن یہ ری اپوائنٹمنٹ کر دی گئی۔ تو یہ سلیم بیگ صاحب کا پس منظر ہے۔ اب جب ان کی ری اپوائنٹمنٹ ہوگی تو 28 جون 2018 کو پہلے تو ان کی جو پہلی تعیناتی تھی وہ 14 اکتوبر 2021 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گئی ایکسکیوز می، اس کی 7-8 سماعتیں ہوئیں، چیف جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے لگتی رہی، کوئی فیصلہ آج تک نہیں ہوا، اور منسٹری آف انفارمیشن نے بھی آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ یعنی چیف جسٹس عامر فاروق کے احکامات کے مطابق ان کو معلومات نہیں دی۔ پھر 12 اگست 2022 کو جو ان کی ایکسٹینشن ہوئی تھی وہ بھی چیلنج کر دی گئی، اور 14 فروری 2023 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے ایک درخواست دائر کی گئی، لیکن ابھی دونوں مقدمے اپوائنٹمنٹ کے بھی اور ایکسٹینشن کے بھی وہ فیصلے کے منتظر ہیں۔ اور اس دوران دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جو درخواست گزار تھے ان کے وکیل شاہد محمود کھوکھر ایڈوکیٹ، ان کو وزارت اطلاعات و نشریات میں MP1 گریڈ میں تعینات کر دیا گیا منسٹری انفارمیشن میں۔ اس وقت مریم اورنگزیب نے ان کے وکیل کو ہی جو ہے وہ MP1 میں جاب دے دی، تو وہ درخواست گزار جو تھے جنہوں نے ایکسٹینشن چیلنج کی ہوئی تھی ان کو وکیل انہوں نے پھر بدلنا پڑا ان کو، اور 14 اکتوبر کو ہی جو ہے انہوں نے اپنا کیس بھی چھوڑ دیا۔ دونوں مقدمات چیف جسٹس عامر فاروق سن رہے ہیں، اور 14 فروری 2023 کے بعد سے یہ دونوں کیس لگے ہی نہیں ہیں، اور سپریم کورٹ نے 25 جولائی 2022 کو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی ایک فیصلہ دیا تھا کہ جو پیمرا کا جو کاؤنسل آف کمپلینٹ ہے، جو کہ اعزازی اراکین ہوتے ہیں اس کے، ان کو بھی جو ہے وہ اشتہار کے ذریعے تعینات کرنا چاہیے، اور یہاں پہ ایکسٹینشن دی گئی سلیم بیگ صاحب کو۔ تو یہ ان کا ایک پس منظر ہے۔
اب ابصار عالم صاحب جو سابق چیئرمین پیمرا ہیں، انہوں نے ایک درخواست دی ہے، اس کو ہم اپیل تو نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی اپنی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں جو برطرفی ہوئی ہے اس کو چیلنج نہیں کر رہا، میں تو صرف سچ سامنے لانا چاہ رہا ہوں، اور سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ ہمارا عدالتی نظام سچ سامنے لانے والوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ وہ لوگ جو افراد اور اداروں کی زیادتی کا نشانہ بنتے ہیں، ان کی مدد ہماری عدالتیں کیوں نہیں کرتی؟ شہریوں کے حقوق کے خلاف پس پردہ گٹھ جوڑ کی جو ایک مثال ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا سنگل بینچ کا فیصلہ ہے، جس نے ان کو برطرف کیا تھا اور کہا کہ درخواست گزار جو اس عدالت میں 1 نومبر کی سماعت کے دوران دیے گئے معزز ججوں کے ریمارکس کے تناظر میں یہ ساری باتیں ہم بتا رہے ہیں۔ بطور چیئرمین پیمرا میری برطرفی لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ میں میری اپیل جو خارج ہو چکی تھی اس کے تناظر میں ہے، دوبارہ سے یہ ضائع کر رہے ہیں، اور جو بظاہر عدم پیروی پہ یہ خارج ہوئی تھی، مجھے اب اس میں دلچسپی نہیں ہے کہ میں نوکری پہ بحال ہو، جو مجھے جو بقایا میری جو بقایا جات ہیں وہ مل جائیں۔ سوال یہ ہے کہ کس قانون کے تحت ایک عزت دار پیشہ ور انسان کو ایک مشکوک درخواست گزار کے ذریعے تذلیل کی گئی، جعلی خبروں اور میڈیا کے شکاریوں کے ریب و کرم پر چھوڑا گیا، جن کو نادیدہ قوتیں کنٹرول کر رہی تھی۔ جن حالات میں میں نے بطور کپتان پیمرا کا کام کیا وہ ایک ڈراؤنی کہانی ہے جس کا صرف کچھ حصہ ابھی تک منظر عام پہ آیا ہے۔ میری تعیناتی کو اقربا پروری، تجربے اور اہلیت کی کمی کا قرار دینا بے بنیاد ہے، جو 24 گھنٹے ان چیزوں کا پرچار کیا گیا میڈیا کے ذریعے تاکہ یہ تاثر دیا جائے کہ میری تعیناتی میرٹ پر نہیں ہوئی۔ آئین پاکستان کے تحت بطور شہری عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہنا اور قانون کے مطابق روزی کمانا میرا حق ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ تاثر دیا گیا کہ جو 2 اشتہارات میری تعیناتی سے پہلے شائع ہوئے تھے، وہ پہلا اشتہار کے بعد دوسرا اشتہار 13 ماہ کے بعد شائع ہوا، 13 ماہ کے بعد، اور اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں بہت سی مقدمہ بازیاں ہوتی رہی اور ایک فیصلہ بھی آیا۔ تو یہ تاثر غلط ہے کہ پہلے اشتہار میں ترمیم کی گئی مجھے تعینات کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے بیچ میں 13 ماہ کا وقفہ تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اشتہارات میں تبدیلی سپریم کورٹ کے فیصلوں میں طے شدہ طریقہ کار کی خلاف ورزی تھی، جبکہ سپریم کورٹ نے فیصلے میں قرار دیا تھا کہ حکومت قانون کے مطابق کوئی بھی معیار مقرر کر سکتی ہے۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی غلط مطلب نکالا کہ پہلے اشتہار میں 15 سال کے تجربے کی شرط قانونی اور دوسرے اشتہار میں 20 سال کے تجربے کی شرط غیر قانونی ہے۔ دوسرے اشتہار میں 20 سال تجربے کی شرط میرے لیے نہیں تھی کیونکہ اس وقت بھی میرا 25 سال کا تجربہ ہو چکا تھا۔ دوسرے اشتہار کی شرائط پیمرا قانون کے سیکشن 6(2) کے عین مطابق تھی۔ پیمرا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی چیئرمین نجی شعبے سے تعینات کیا گیا جو سرکاری ملازم نہیں رہا تھا۔ قانون کے مطابق اشتہار اور دوسرے قواعد پر پہلی مرتبہ عمل کر کے چیئرمین کی تعیناتی کی گئی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے بھی پیمرا چیئرمین کی تعیناتی کے عمل میں کوئی خامی نہیں پائی۔ گزشتہ 7 چیئرمینوں کی تعیناتی بغیر کسی قاعدے اور طریقہ کار کے کی گئی، جن کی فہرست منسلک ہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی بھی اصلاحات کی سفارش سے ناانصافی کا شکار شہریوں کو بروقت انصاف ملنے میں مدد ملے گی۔ یہ نجی شعبے کے ماہرین کو سرکار کے اداروں میں کردار ادا کرنے کا موقع فراہم کیا جائے گا تاکہ معاشرے کو احسانات چکائے جا سکیں۔ درخواست گزار کی بنیادی حقوق متاثر ہوئے ہیں۔ ایک طویل عرصے تک یہ پروپیگنڈا اور مقدمہ بازی کے بعد درخواست گزار کی شہرت کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ ٹھوس عدالتی فیصلہ مستقبل میں کسی شہری کے خلاف ایسی ناانصافی کی راہ روکے گا، اور آئندہ کوئی بھی شہری کو تشدد، ہراسگی، مقدمہ بازی، میڈیا ٹرائل، دھمکیوں، بے روزگاری، اقدام قتل، جھوٹے سائبر کرائم مقدمات، غداری اور بغاوت اور سنگین غداری جیسے مقدمات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو یہ ابصار عالم کی درخواست ہے جو امکان ہے کہ کل سپریم کورٹ میں بھی ڈسکس ہوگی۔ آخر میں مختصراً یہ سپریم کورٹ کے 2 حکم ہیں۔ ایک حکم میں جو ٹاپ سٹی کے مالک معیز احمد نے جو درخواست دی تھی، معیز احمد خان نے، کہ جلم فیض نے ان کے خلاف ان کو فیملی کو حفظ بیجا میں رکھا، اغوا کیا، تشدد کیا، ان کے گھر سے سونا اور نقدی چوری کی، وہ تمام الزامات سپریم کورٹ نے اپنے اس 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم میں ریکارڈ کر دی ہیں، لکھ دی ہیں، اور ساتھ ہی کہا کہ یہ بڑی ہی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، اور اگر یہ سچے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وفاقی حکومت کی افواج پاکستان، ISI اور پاکستان رینجرز کی جو شہرت ہے وہ خراب ہوئی ہے، اور اس لیے ان الزامات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور ساتھ ہی چیف جسٹس نے کہا کہ اسی وجہ سے اگر یہ درخواست گزار
وزارت دفاع حکومت پاکستان کو کوئی شکایت کرتا ہے تو حکومت پاکستان لازمی طور پہ قانون کے مطابق اس شکایت پہ کارروائی کرے گی. تو یہ ایک حکم ہے اور جنرل افیئرز کے لیے ڈیفینیٹلی ایک مشکل صورتحال ہے اور اس کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے. دوسرا اہم حکم ہے جسٹس ثاقب نثار نے ٹاپ سٹی کی جو پہلی مالکن تھی زاہدہ جاوید اسلم، ان کی درخواست پہ چیمبر میں ٹاپ سٹی کے مالک کو بلوا کے ایف آئی اے کے بشیر محمد صاحب سے انکوائری کرا کے ان کو بظاہر ڈرا دھمکا کے ایک چیمبر میں فیصلہ دیا اور پھر وہ انکوائری ایک دم کلوز کر دی، باوجود اس کے کہ ایف آئی اے کے جو سربراہ تھے بشیر محمد، انہوں نے اپنی ایف آئی اے کے رپورٹ میں کہا تھا اس خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. مگر کیا ہوا کہ معیز احمد خان چیمبر میں ثاقب نثار سے ملتے بھی رہے اور ثاقب نثار نے وہ درخواست کلوز کر دی اور بظاہر یہ تاثر ملا کہ کچھ ہوا ہے، کچھ لین دین ہوئی ہے. اور جسٹس قاضی فائزہ نے اپنے آج کے حکم نامے میں کہا ہے کہ کسی چیف جسٹس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہیومن رائٹ سیل میں کوئی کمپلینٹ آئے اور وہ چیمبر میں بیٹھ کے پہلے تو سنے، لوگوں کو طلب کرے اور پھر اس کو کلوز کر دے. یہ اختیار جو ہے سپریم کورٹ کا پہلے بھی تھا اور اب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آنے کے بعد یہ اختیار جو ہے اب سپریم کورٹ کا ہی ہے اور سپریم کورٹ ہیومن رائٹ سیل کی کمپلینٹ پہ کارروائی کر سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے آخر چیمبر میں کیا کیا، کیوں ٹاپ سٹی کے مالک کو چیمبر میں بلاتے رہے اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل کو بلا کے بظاہر ان کے ذریعے چیمبر کے مالک پہ دباؤ ڈالتے رہے اور پھر کیوں اچانک وہ کمپلینٹ کلوز کر دی گئی. تو یہ بظاہر آج کے حکم نامے میں یہ لگتا ہے کہ اس میٹر کو اب 3 رکنی کمیٹی دیکھے گی. کیا وہ یہی میٹر ہے؟ یہ کچھ واضح نہیں ہے آج کے حکم نامے میں کہ جس کو کمیٹی دیکھے گی، یا مستقبل میں ثاقب نثار کے اس مس کنڈکٹ کے حوالے سے جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل بھی کوئی کارروائی کرے گی. تو جنرل ریٹائرڈ فیض حمید اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سپریم کورٹ کے اس وقت سامنے ہیں، کٹہرے میں ہیں. اب دیکھیں آگے جا کے یہ معاملات کیا رخ اختیار کرتے ہیں. مطیع اللہ جان، MJ TV سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.